बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद मदी। एक साइकोपैथ शख्स नरेंद्र मोदी भारत का वजीर आजम एक और बड़ी गलती करते हुए उसे रोक दिया गया। 36 घंटे कबल पाकिस्तान पर हमला करने की खौफनाक तैयारी करने वाला नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के खदशे की इतला पाकर हमला करने का इरादा तर्क कर दिया। नरेंद्र मोदी पर भारत में यह बात साबित हो गई कि पाकिस्तान ने उनके 5 जहाज मार गिराए। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक शख्स जो मुल्क में आइन की हुक्मरानी की मुतालबा कर रहा है, अदलिया की आजादी का मुतालबा कर रहा है, ज़ाहिर रहे की पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा कर रहा है, उसे इस शर्त पर पाबंद सलासल रखा है और 3 साल खामोश रहने का कहा है। लेकिन उस शख्स की साबित कदमी यानी कि बानी पीटीए इमरान खान की वजह से मौजूदा हुक्मरान शर्मिंदगी और पसपाई की ऐसी खाई में गिर गए हैं कि अब उनका इलेक्शन मुस्तकबिल नजर नहीं आता। नून लीग और पीपल्स पार्टी, इमरान खान ने जो कहा वो कर दिखाया। उसने कहा 3 साल पहले मुझे कह रहे थे कि हमें जो अदम एतमाद साइफर पे हुआ है, इस हुकूमत को चलाने दो, मनपसंद लोग, कठपुतली लोगों को बैठाने दो। लेकिन उसने कहा 3 साल तो क्या 3 मिनट भी नहीं बैठूंगा। लेकिन वो पाबंद सलासल है, गर्मियां हो या सर्दियां हो, बिजली और मुख्तलिफ सख्तियां उसको और मजबूत करती जा रही है। और मौजूदा हुक्मरानों की बेस इतनी खोखली हो चुकी है, ये किसी वक्त भी मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगे और पूरा मुल्क इंतशार का शिकार है चंद लोगों की हड धर्मी और हुक्मरानों की इक्तदार में रहने की हवस। नाज़रीन, आ जाते हैं, भारत के एयर चीफ ने मोदी सरकार को नंगा कर दिया। मोदी अपने ही मुल्क में सर छुपाने के काबिल नहीं रहा। जैसे मौजूदा हुक्मरान चोरी के मैंडेट से हुक्मरान तो बन गए लेकिन एक डमी हुक्मरान कहला रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानब भारतीय हुक्मरान बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में एतराफ किया है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया के 5 जंगी तैयारों मार गिराए थे। ये एतराफ एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब भारतीय हुकूमत मुसलसल इन दावों से गुरेज करती आई थी। 5 जहाज, राइफल, अरबों खरबों की तैयारी, लेकिन पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। उसका यह मतलब नहीं कि पाकिस्तान में जुल्म ज्यादती हो रही है, अदलिया आजाद नहीं, सहाफत आजाद नहीं, अवाम के हकूक नहीं है। लेकिन जहां पाकिस्तान की बारी आएगी, हर बंदा अपना इख्तलाफ खत्म करके मोदी को जवाब देगा। अपने इख्तलाफात हमारे चलते रहते हैं और कई आए, ये लगड़ बगड़ चमचे करचे क्या कर लेंगे। खैर नाज़रीन, स्वामी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान फिजाइया ने 5 भारतीय तैयारे गिराए हैं। इनका कहना है चीन के तैयारे बेहतरीन हैं जबकि फ्रांस के तैयारे इतने मौसर नहीं है। गालबन ये मुमकिन तौर पर राफेल तैयारों की बात की जानिब इशारा दे रहा है जिन्हें मोदी हुकूमत ने फ्रांस से खरीदा था। इंटरव्यू के दौरान मेजबान ने जब पूछा कि अपोजिशन ने भी सवाल उठाया कि आखिर कितने तैयारे गिरे, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी के होते हुए इस मामले पर मुकम्मल तहकीकात और सच्चाई मुमकिन नहीं। यानी कि उधर भी पाकिस्तान की तरह भारत में सच का दुश्मन है, सच्चाई मुमकिन नहीं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कौम के तैयारों को नुकसान के बारे में असल हकायक से आगाह नहीं करेगा। जब इसकी हुकूमत जाएगी तो ये हकायक सामने आएंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि नाज़रीन, भारतीय फिजाइया पाकिस्तान की ताकत से खौफजदा हो चुकी है। डर रहे हैं कि पाकिस्तान के जंगजू कमांडो ना सिर्फ भारत बल्कि भारत के इसराइल टेक्नोलॉजी को भी नाकाम करने में कामयाब की अहलियत भी रखता है, सलाहियत भी रखता है, हिम्मत भी रखता है, और जिसका 10 मई को उसने नतीजा भी देख लिया। जी हां, वो मंजर सामने आ गया जिसका भारत सोच भी नहीं सकता था। इंडियन एयर चीफ मार्शल अमरीत सिंह मुल्क की सबसे बड़ी स्टेज पर मोदी हुकूमत पर बरस पड़े। एक अहम इजलास में जहां वजीरे दफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, एयर मार्शल भारत के अमरीत सिंह ने कहा कि दफाई मुआहदों पर दस्तखत तो हो जाते हैं मगर डिलीवरी कहीं खो जाती है।
ایک پروجیکٹ بھی وقت پر مکمل نہیں ہو رہا، جب بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے تو پھر وعدے کیوں کرتے ہو، عوام کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ میدان جنگ کی ٹیکنالوجی بڑی برق رفتاری سے بدل رہی ہے اور بھارت کی تیاریاں اس رفتار کے ساتھ چل ہی نہیں رہی اور پاکستان اس سے بھی تیز رفتار چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپریشن سندور کے ساتھ ہم کہاں ہیں؟ ہمیں واضح طور پر اندازہ ہو گیا ہے کہ مستقبل میں کیا ہے، پاکستان پر حملے کی غلطی نہیں کرنی۔ ایسا لگتا ہے جیسے انڈین ایئر چیف میں چھپی ہوئی سچائی زبان پر لے آئے ہیں مجبوراً۔ مودی سرکار کے دعوے اب کھوکھلے لگنے لگے ہیں اور بھارتی افواج خود کو کمزور محسوس کر رہی ہے، جبکہ ایک ملک کا ایئر چیف کہے کہ ہمیں واضح اندازہ ہو چکا ہے مستقبل کیا ہے، یعنی کہ پاکستان پر حملے کی غلطی نہیں کرنی، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ پاکستان کی دفاعی پیش رفت اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکی ہے۔ اور شاید یہ بھی خوف جاگ رہا ہے کہ اس بے بسی کی چیخیں تھی کہ جو بھارتی فوج میں تیزی سے پھیل رہی ہیں، جب ایئر چیف اٹھے تو سمجھ جائیں کہ بھارت کے دفاعی نظام پر دراڑ پڑ چکی ہے۔ آپ کو مزید یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگلی پاک فوج جنگ میں سیاچین کا بڑا اہم کردار ہوگا، کیونکہ اس علاقے میں سائیڈ پر پاکستان جبکہ دوسری طرف چینی فوجی موجود ہے، اور چین تو مارے گا کم، گھسیٹے گا تمہیں۔ لداخ میں مار مار کے اس نے تمہیں دمبا بنا دیا، ککڑ بنا دیا تھا، مانگے دینے لگ پڑتے بھارتی فوجی ہے۔ انڈین فوج ان کے درمیان سینڈوچ بنی ہوئی ہے۔ بھارت نے ذرا سی غلطی کی تو سیاچین پاکستان کے قبضے میں چلے جائے گا اور چین سے بھی اس کی پٹائی ہوگی۔ دوسری جانب چائنا کے پروفیسر ڈاکٹر وکٹر گاؤ اس وقت ہندوستان کے ذہنوں پر سوار ہو چکے ہیں، وہ باولے ہو چکے ہیں ڈاکٹر گاؤ کا نام سن کر۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنا عزم دہرایا ہے کہ چین کے پاس جو ٹیکنالوجی موجود ہے اس وقت، اگر وہ اپنی آئرن برادر پاکستان کو فراہم کرے گا تو بھارت کو تسلیم کر لے کہ وہ پاکستان سے جنگ ہار چکا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ایک ایسا شخص، اب لگڑ بگڑ سرکاری چمچے، غلام نما گٹھیا لوگ جنہوں نے صحافت نہیں کی، صرف چمچا خوری کی، حرام کا پیسہ کھایا، رزق حلال بڑی طاقت ہے، انسان کو سچ بولنے کی ہمت دیتا ہے، سامنے آ کر اختلاف رائے کی دیتا ہے۔ ناظرین، اب یہ خود مان گئے ہیں کہ عمران خان سے دشمنی ہے۔ عمران خان کا قصور کیا ہے؟ آج جو انہوں نے گزشتہ روز کہا، انہوں نے کہا 3 سال پہلے مجھے آفر کی گئی، نہ جیل میں جاؤ گے نہ کوئی سزا ہوگی، صرف ہمارے فراڈ کا سسٹم، جعلی سسٹم، ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے کٹ پتلی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، MQM اور اس قسم کے لگڑ بگڑوں کو آنے دو۔ لیکن عمران خان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک میں 73 کا آئین ہے، عدلیہ ہے، جمہوریت ہے، عوامی رائے سے ووٹ پڑتا ہے، عوامی رائے کے ووٹ گنے جاتے ہیں، آزاد عدلیہ صحافت ہے، لیکن انہوں نے عدلیہ کو بھی کنٹرول کر لیا، من پسند فیصلے لیے۔ 26ویں ترمیم میں انتہا کی ظلم ہو گئی، اپنی مرضی کے جج جونیئروں کو اوپر لے گئے، سے جو کریڈیبل جج صاحب آتے جیسے منصور علی شاہ، منیب اختر، جیسے عطر منیلا صاحب، ان کو سائیڈ پہ کر دیا، بابر ستار اور دیگر جج صاحب جو قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ میڈیا کو تدفین کر دی، بڑے بڑے صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوا دیا، اپنے چمچوں کو بٹھا دیا جنہوں نے صحافت نہیں کی۔ لیکن حیرت ہے کہ جج بھی مینج ہو گئے، میڈیا بھی مینج ہو گیا، ایک شخص مینج نہیں ہوا جس کا نام بانی عمران ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ کہاں لکھا ہے کہ ملک میں آئین کی بحالی کا، آئین کے مطابق اداروں کو کردار ادا کرو تو یہ غلط ہے، عدلیہ کو آزاد کرو، یہ غلط بیان کیسے مطالبہ ہو گیا؟ ملک میں جمہوریت لاؤ، یہ غلط مطالبہ کیسے؟ عوام کی الیکشن کہتے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں عمران خان نے ناکو چنے چبا دیا ہے۔ وہ کہتا ہے 3 سال پہلے مجھے آفر تھی، اس کی کوئی تردید نہیں آئی۔ حامد میر، نجم سیٹھی، میرے جیسا نامعلوم صحافی اور لاتعداد صحافی کہہ چکے تھے عمران خان تم سے نہیں بکے گا جھکے گا۔ اب یہ شرمندہ ہو رہے ہیں، اسی لیے اسے جیل میں رکھا، اس کی پوری جماعت کو توڑنے کی کوشش کی، ارشد شریف سے لے کے ہارون رشید صاحب، اوریا مقبول جان، عظما نعمان، اکبر باجوہ، کئی صحافی ملک چھوڑ کے چلے گئے، صدیق جان، جمیل فاروق،
اور کئی صحافیوں نے کہ انہوں نے نوکریاں چھین لی، لیکن وہ پھر بھی بات زبان بند نہیں کر رہے، سچ بول رہے ہیں وہ، کیونکہ اپنے ملک سے عشق کرتے ہیں۔ آئین سے حکمرانی کیسے ملک سے غداری ہو گئی؟ عدلیہ کی آزاد کرنا، عدلیہ کو انصاف مانگنا کیسے غداری ہو گیا؟ جمہوریت کا، عوام کے ووٹ کو چوری نہ کرنے کا مطالبہ کرنا، کرپٹ لوگوں کے خلاف مطالبہ کرنا، اختیارات سے تجاوز کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کہاں سے غلط ہے؟ آرگومنٹ کرے، آپ نہیں کر سکتے تو اپنے چمچوں کو بٹھا لو، لیکن غیر جانبدار مبصرین بیرون ملک سے منگا لے۔ آپ کو لگ پتا جائے گا کہ آپ کے پلے جھوٹ، فساد، یہ ظلم، نا انصافی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ اندر سے کمزور پڑ چکی ہے یہ حکومت، لاغر ہے حکومت، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں ہے۔ نواز شریف وزیر اعظم بننے آئے تھے، بھائی شہباز شریف بن گئے۔ حمزہ شہباز نے ساری عمر مسلم لیگ کے لیے کم کی یا زیادہ جدوجہد کی، اس کی بدلہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، پنجاب کا بیڑا ہی غرق ہو گیا، کرپشن دے باہر لگ گئے، رج رج کے کرپٹ لوگ رج رج کے من پسند پوسٹنگاں لے رہے ہیں۔ انصاف نایاب کر دیا آپ نے۔ شاید اسی لیے اسد طور جسے نوکری سے نکلوایا گیا، جس پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، جسے گرفتار بھی کیا گیا، اس نے کہا عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی آفر ٹھکرا دی ہے۔ علی امین گنڈا پور کے ذریعے پیغام بھیجا گیا کہ فارم 47 کی لاسٹک، میں یہ زیادہ بات نہیں کروں گا، حکومت سے مذاکرت کریں اور اس کے بدلے میں خان صاحب کو رہائی مل سکتی ہے، لیکن خان صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ ان پر پراکسیز سے مذاکرت نہیں کر سکتے جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ خان صاحب سڑکیں گرم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ ناظرین یہ بتائیں، ایک شخص آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے نجائز فراڈ سے، جعل سازی سے، گنڈوں کی مدد سے، گنڈا ایکٹ جو لگ رہا ہے اسی مدد سے، تو کیا آپ اس سے گھر خالی کرانے کی کوشش کریں گے یا اس کے گھر کو کہیں گے کہ ساری عمر یہ ادھر ہے اور میں جا کے پکڑواتی ہو جاؤں؟ یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوگا۔ ڈر گئے ہیں لوگ، سہم گئے ہیں، کیونکہ تمہارا جبر، تمہارا ظلم تمہارا نہیں، تم اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کرے اور یہی تمہارے گلے کا توق بنے گا۔ میں یہ حکمرانوں سے گزارش کر رہا ہوں، نہیں مانتے تو نہ صحیح، وقت بہت عنقریب آنے والا ہے، ان کا برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ بینگ اے مسلمان میرا ایمان ہے، کیونکہ ظلم اور کفر کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ ناظرین، ابو ذر نیازی تحریک انصاف کے وکیل نے کہا پی ٹی آئی میں جو عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکا، وہ سیاسی موت سے دوچار ہو کر فرعون کی میمی بن گیا ہے، اس کی ڈمی بن چکا ہے۔ پی ٹی آئی میں صرف بیانیہ اور اصول ہے، آئین کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی، صحافت کی آزادی، حقیقی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی۔ پی ٹی آئی میں صرف بیانیہ اور اصول ہے، وہ عمران خان کا ہے، ویلیو اسی کی ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے۔ جو نہیں کھڑا تو پرویز خٹک آج قصہ مادی ہو گیا، علیم خان آج کونسلر نہیں منتخب ہو سکتا۔ منی لانڈر اربوں روپے خربوں روپے کر رہے ہیں اس حکومت میں، خربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ منی چینجر جن کے نام میں جانتا ہوں اصل ہنڈی کا کام کر رہے ہیں۔ 80% لوگ کرپشن کی اور ٹیکس چوروں کی، سیل ٹیکس چور کی، انکم ٹیکس چوری کے پیسے باہر لے جا رہے ہیں۔ اس ملک کو بچائیں، یہ پاکستان رہے گا تو آپ سب رہو گے۔ تمہاری انا پاکستان سے بڑی نہیں ہے محترم حکمرانوں، چاہے آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہو۔ اگر سرکاری عہدے بھی ہو تو میری آپ سے گزارش ہے، اپنی اس ضد اور اپنی انا کو ملک پر ترجیح نہ دو۔ دوسری طرف ناظرین، ساحر شمشاد جو پاکستان کے ہیں، انہوں نے کہا پاکستان اور بھارت تقریباً 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ چکے ہیں، ہمیں اس کے قریب پہنچ رہے ہیں، یہ ممکنہ طور پر پہنچ چکے ہیں۔ اس بحران سے مستقبل میں کشیدگی کے خطرے میں اضافہ کر دیا ہے۔ کسی بھی وقت اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کو مسترد نہیں کر سکتے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، ایک طرف بھارت جنگ کر رہا ہے جو کہ منہ کی کھائے گا، دوسری طرف ہمارے سرکاری ادارے کیوں ہمیں زیر کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے بگاڑا کیا ہے؟ جس نے غلط کیا ہے، کرپشن کیا ہے، ملک کے خلاف گیا ہے، اس کے خلاف کیس چلائیں، چھپ کے وار کیوں کرتے ہو؟ شہباز شریف صاحب آپ قابل احترام ہیں، 4 دہائیوں سے آپ سیاست کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے 9 اپریل کے بعد بہت سارے صحافیوں کی قربانی دی گئی؟ جسٹس منصور علی شاہ جیسے، جسٹس بابر ستار جیسے لوگوں کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ اس سے پہلے تو کبھی اتنا ظلم نہیں ہوا تھا۔ ضیاء الحق بھی شرمندہ ہے کہ وہ مشاہد حسین نے کہا کہ ضیاء الحق کے دور میں اس سے بہت بہتر تھا، اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ دور تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے، اور اس دور کے ہوتے ہوئے
ملک میں نہ انارکی ختم ہوگی، نہ امن ہوگا، نہ ترقی ہوگا. انہیں اپنی روش ختم کرنا ہوگی، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. ناظرین، مظہر عباس سینئر جرنلسٹ ہیں، جیو سے وابستہ ہیں، ہمارے برطانیہ دور کے دوست ہیں. ہم نے یونین میں اکٹھا کام کیا مشرف کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف، مگر آج کے اقدامات مشرف سے بہت زیادہ زہریلے ہیں. ان کا موقع مظہر عباس صاحب کہتے ہیں عمران خان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ ساری زندگی جیل میں گزار دے گا. انہوں نے 2 سال جیل میں گزارے. ان کے تمام مخالفین کہتے تھے کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکا. وہ ایک دن کے لیے بھی کسی ہسپتال نہیں گیا، داخل نہیں ہوا. جس طرح ہمارے دیگر سیاستدان ہوتے تھے، یعنی کہ نواز شریف بھی پکڑے گئے، بیمار ہوئے ہسپتال، شہباز شریف بیمار ہوئے ہسپتال، زرداری بیمار ہوئے ہسپتال، اور جتنے سیاستدان بیمار ہوتے ہیں ہسپتال بہانہ پکائے. کوئی کہتا میرا لک ٹوٹ گیا، کوئی کہتا میرا پلیٹلیٹس کٹ ہو گیا، کوئی کہتا کہ میری ہڈی ہو گئی. وہ لگڑ بگڑ چمچے کرچو، چھوڑ دو اس ملک کی جان، اس ملک کو آگے جانے دو. یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ یاد رکھ لو تم اس ملک کو جتنا کھوکھلا کر رہے ہو، تم اپنا نقصان کر رہے ہو وطن عزیز میں. ناظرین، دوسری طرف عدیل سرفراز صاحب ہے، انہوں نے کہا میری ایک اور آفیسر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جسٹس ڈوگر نہ صحیح، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بہت اچھی آپشن ہے. ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یہ افریدی پارٹ 2 ہیں. یہ عدیل سرفراز ہے، مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. بہرحال آئین کی حکمرانی کے بغیر ملک ترقی بھی نہیں کرے گا. بھارت کو کب تک عوام شکست دیتی رہے گی؟ اب حکمرانوں کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. ناظرین، علیمہ ہاں عمران خان کی بانی پی ٹی آئی، انہوں نے کہا فرعون نے بھی یہی کہا تھا، یزید نے بھی یہی کہا تھا. آج فرعون کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، یزید کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، یہ عوام فیصلہ کرے. علیمہ نے کہا ان کا انجام دیکھ لیں اور یاد رکھیں اللہ کے علاوہ اللہ رب العالمین کل کائنات کا رب، اللہ رب العالمین کل کائنات کا رب. انہوں نے علیمہ نے کہا اللہ کے علاوہ یہ فیصلے دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا. اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں خوف ہوتا ہے. یقیناً عذاب الہی سے تکبر اور ظلم کرنے والے نہیں بچ سکتے. یہی اللہ کا نظام ہے، یہی قرآن ہے، یہی آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کا فرمان ہے. اور ظالموں، کبھی گریبان میں جھانکو، شیشہ دیکھو، تمہیں گھن آئے گی. اسی کسی ناحق سے ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اللہ کے ملزم بن جاتے ہو. اللہ نے انسان کو طاقت اس لیے دی ہے کہ اس کی انسان کی بہتری کرے، نہ یہ کہ انسانوں پر ظلم کیا جائے. اللہ کے بدلے سے ڈرو، رب کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. میں بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں آئین کے تحت ملک چلایا جائے، عدلیہ کو آزاد کیا جائے، صحافت کو آزاد کیا جائے. جو سرکاری افسر، بیوروکریسی، پولیس یا دیگر اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے ظلم زیادتی ناانصافی کر رہے ہیں، انہیں ان عہدوں پہ نہیں رہنا چاہیے. انہیں انہی اداروں کے ڈسپلن کے خلاف، ان کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے، لیکن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں. انصاف امن کا پیغام دیتا ہے، ترقی کا راستہ ہے. پاکستان زندہ باد.